नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़न शौकतुन फमा फ़ौक़हा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा सय्यिआतिही कमा कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हम सेशन की तरतीब हमने बनाई, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम ट्राई करते हैं कि कंक्लूड करें इस सिलसिले को। अल्लाह का बड़ा शुक्र और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि इसने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई। सुनने वालों को भी अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई और अर्ज़ करने वाले को भी अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई। वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम है उसे बयान करने का हक़ हम अदा कर ही नहीं सकते, हमारी तो ये औकात ही नहीं। हम तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं साफ़ करने के। तो बहरहाल जो भी कोई टूटी फूटी कोशिश है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। अब हमने लास्ट सेशन में बात की, ये इट वाज द 10th ईयर ऑफ माइग्रेशन, 10वां साल था हिजरत के बाद। इसकी इट वाज नोन एज़ द ईयर ऑफ डेलीगेशंस। बड़े बड़े काफ़िलों की सूरत में लोग आके मुसलमान बन रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो रहे थे। इसी दौरान फाइनली अरब के जो काफिर थे ये तो सब मुसलमान हो गए, और अभी आगे जो क्रिश्चियंस थे दूसरे इलाके, वो लोगों से भी मुसलमानों की जंग और एट्सेट्रा लड़ाई और ये सब मामला स्टार्ट हुए, और देन वो लोग भी इस्लाम के दायरे उसमें आना शुरू हो गए। अब एक इसी तरह से एक जंग थी, उसमें एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा बग़ैर पर्दे के, उसके गोया चादर कहीं गुम गई होगी या कुछ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा इसे चादर दो, इसे इसका सर ढांपने के लिए इसे एक स्कार्फ दो। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो ईसाई है, ये उनके लश्कर के साथ हमसे पकड़ी गई हमारे साथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया, चाहे ये अपनी बेटी है या किसी दूसरे की, लेकिन उसके सर पे फिर भी ये स्कार्फ देना, उसे ये चादर प्रोवाइड करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ अ मुसलमान के, तो तुम लोग इसे प्रोवाइड करो। उसे चादर प्रोवाइड की गई। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ किया कि मेरे वालिद इस दुनिया में है नहीं, भाई मेरे अब इस लड़ाई के बाद कहीं गालबन गायब हैं और मौजूद नहीं है, और पता नहीं, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ है, तो आप प्लीज़ मुझ पे मेहरबानी फरमाएं और मुझे जाने की इजाज़त दे दें। या ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो वहाँ से चली गई, वापस गई, उसने भाई को तलाश की और भाई की खिदमत में गई और भाई को बोला कि ये जो हैं ये या तो अल्लाह के वाकई सच्चे नबी हैं या फिर ये कोई किंग है। अगर तो ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी आफ्टर लाइफ का, हमारी जो आखिरत का की भलाई है और हमारी आखिरत की निजात है। और अगर ये कोई बादशाह हैं तो कम से कम हमें इनसे अलाइंस कर लेना चाहिए और इस दुनिया में हमें ये कहीं अपॉइंट कर देंगे। तो बहरहाल उन्हें बात समझ आई। ये थे सहाबी हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हातिम ताई एक बहुत ही मशहूर एल्ट्रुइस्ट और बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर और बहुत ही जेनरॉसिटी के हवाले से बड़ी हमें किताबों में इनके ज़िक्र मिलते हैं, हातिम ताई साहब के। ये उनके बेटे थे अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अब यही जज करने के लिए कि ये वाकई कोई किंग है या ये नबी हैं अल्लाह के सच्चे। तो बहरहाल अभी कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी। इन्होंने मुलाकात की दरख्वास्त की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो घर चलते हैं, देखते हैं। अब ये चले मस्जिद नबी से वापस घर की तरफ, हुजरे की मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो रास्ते में एक औरत, बूढ़ी औरत ने इन्हें पकड़ा, रोका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कोई शिकायत सुनाने के लिए। अब वो शिकायत सुनाने लगी, एक के बाद एक सुनाई, दो सुनाई, तीन, तो वो लेके गोया बैठ ही रही। एक लंबा टाइम गुजर गया, ये भी पीछे खड़े हैं, सहाबा भी सारे पीछे खड़े हैं इंतज़ार में कि ये ख़त्म करे और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ़ ले गए। अच्छी खासी टाइम के बाद जब वो औरत फारिग हो गई, खुद ही अपनी शिकायत दूर बोलने के बाद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चलो आगे चलते हैं। अभी अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा ये कोई बादशाह तो हो नहीं सकता, बादशाह कौन सा किसी आम आदमी की रुक के ऐसे सुनता है बात, ये तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है। एनीवेज अब वो घर में तशरीफ़ ले गए।
گھر میں گئے تو اس نے دیکھا کہ دیر واز اونلی اے اسٹرا میٹ اور ایک پلو پڑا ہوا تھا لیدر کا. یہ دو چیزیں ان کے گھر کی کل جائیداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پہ موجود تھی گھر میں. یہ دیکھا اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی بادشاہ اس طرح سے رہ سکتا ہے کبھی کہ ایک اسٹرا میٹ وہ چٹائی خالی اور ایک پلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہ پلو دیا. اس نے کہا نہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پلو لے سکتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں تو یہ پلو کا حق آپ کا بنتا ہے, آپ پلیز آئی انسسٹ کہ آپ اس پلو پہ بیٹھیں گے. اور وہ حیران, اب ظاہر ہے انہیں یہی سمجھ آئی کہ یہ کوالٹی تو کسی بادشاہ کی تھوڑی, یہ تو واقعی کوئی نہ کوئی سپر ایکسٹرا آرڈنری کوئی ہیومن بینگ کی ہو سکتی ہے, کوئی بادشاہ نارمل کنگ تو یہ ہو نہیں سکتا. پھر فائنلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت فرمائی اتخذوا احبارهم واربابا من دون اللہ, کہ جو کرسچنز ہیں انہوں نے اپنے ریبائز, جیوز اور کرسچنز جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ریبائز اور پریسٹ کو اپنا خدا بنا لیا ہے. احبارهم اربابا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ انہیں خدا بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم عیسائیوں نے اپنے پریسٹ کو, ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے, ہم ان کو فالو کرتے ہیں بٹ ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں خدا بنا لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہر وہ چیز جس کو تمہارے پریسٹ کہتے ہیں آج یہ جائز ہے, حلال ہے, تم اسے حلال کر لیتے ہو, اور وہ آج کہتے ہیں حرام ہے تم اسے حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر بغیر سوچے سمجھے کہ جو شریعت کا حق ہے وہ اپنی ان کی ذاتی مفادات کے پیچھے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں وہ لوگ, اور تم لوگ چپ چاپ ان کے راستے پہ نکل جاتے ہو. انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے. انہوں نے کہا یہی تو اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے, جو کچھ فرمایا جو بغیر شریعت کا حصہ ہی نہیں اسے آتے جاتے. بہرحال عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے ظاہر ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ, یہ تھے ایکچولی کسوری ایک ریلیجن تھا وچ واز سم ویئر بین ان بٹوین جیوڈزم اور کرسچینٹی کے بیچ کا کوئی ریلیجن تھا. یہ ان کا اپنا ہڈن سیکرٹ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا, انہوں نے کہا تم تو کسوری ہو. اب یہ حیران کہ انہیں کیسے معلوم ہوا میں کسوری ہوں. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال انہیں اپنی انفارمیشن دی کہ تم لوگ اس طرح سے مال اور اس طرح سے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا کرتے ہو, اور یہ بہت حیران ہوئے کہ ایسی انسائیڈ انفارمیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد سے ایک ڈیڈیکیٹڈ مسلمان کے طور پہ سامنے آئے. بہرحال یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے. پھر بہرحال لانگ سٹوری شارٹ, اللہ نے فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ فوج در فوج, رأیت الناس آپ لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہوں گے. اب مسلمان بڑے خوش, ظاہر ہے اتنے فوج در فوج واقعی مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کسی نے پوچھا آپ کیوں اتنا افسردہ ہیں اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اب اسلام کا کام پورا ہو گیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں, دیٹ مینس کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رول تھا, جو جاب تھا, اٹ از ڈن, وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب زیادہ دن اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. بہرحال یہ اللہ کی شان. ایک دیہاتی حاضر ہوا, ویسے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں میں جس سے جو ہے نا جنت میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا تم کوئی بھی بڑا کبیرہ گناہ نہ کرو, 5 وقت نماز پڑھو, عقائد کے اعتبار سے اللہ پہ یقین رکھو, ظاہر ہے حدانیت پہ, نماز روزہ حج زکوٰۃ, یہ 5 جو ارکان اسلام کرو, تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ 5 کام کروں گا, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اس کے علاوہ تم کچھ نہ کرو لیکن یہ 5 کام تم ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے کرو, تم یقیناً جنتی ہوگی. صحابہ سے فرمایا یہ جنتی جا رہے ہیں اگر یہ ایسے ہی کرے جیسے ہی کہہ رہے ہیں. بہرحال اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑی اچھی آسانی فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اینی ویز اب یہ ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا, تشریف لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ. آپ کو بخار ہوا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان کو بھی بخار تھا, دونوں بہت ڈاؤن ہوئے اس دن. تو اسی اسنا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا, آپ کو تو بہت ہی شدید بخار ہے. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم, ہاں مجھے بہت ہی شدید, آئی ایم سیورلی سک, مجھے بہت شدید بخار ہے, بلکہ میرا بخار جو ہے وہ تم میں سے 2 کی برابر ہے. تم 2 کو جو بخار کی تکلیف ہے وہ میں اکیلا برداشت کر رہا ہوں. قلت ذالک ان لک اجرین,
فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا آخرت میں اجر بھی ڈبل ہوگا اس حساب سے؟ قال اجل ذالک کذالک، بالکل اسی طرح ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اجر بھی ڈبل اسی حساب سے ہوگا، کیونکہ مجھ پہ تکلیف بھی جو ہے وہ تم لوگوں کے اعتبار سے ڈبل تکلیف ہے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقہا، کوئی بھی مسلمان جس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ ناگہانی کوئی بھی تکلیف کوئی آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ہلکا سا ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے یا اس سے اوپر کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، الا کفر اللہ بہا سیئاتی، تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کما تحت الشجرۃ ورقہا، جیسے کہ درخت کے پتے، یہاں پہ آٹمن میں ہم دیکھتے ہیں، آٹم میں ہم دیکھتے ہیں نا کیسے درخت کے پتے جب سوکھتے ہیں اور وہ درخت سے گرنا شروع ہوتے ہیں اور نیچے زمین پہ پتے ہی پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہلکی سی بھی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندے کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کرتی ہے، ایسے دھوتی ہے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ ڈفرینٹ سٹریمز کا، چشموں کا پانی منگوایا اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈالا گیا، آپ تھوڑے سے فریش محسوس کیا آپ نے، مگر ہی واز ناٹ اسٹرانگ انف۔ پھر کسی نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذی من بعد مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ اس کی اثنا میں دوبارہ آپ کی ہی پاسڈ آؤٹ، آپ دوبارہ سو گئے، پھر دوبارہ آنکھ کھلی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا ہے نماز پڑھائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر تو بہت ہی ہلکے کمزور دل کے اس طرح کے ہیں، وہ آپ کی جگہ لینے کی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی بات نہ کرو میرے ساتھ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو لیڈ کریں۔ بہرحال ایسے ہی ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہ تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیلٹ اے لٹل بیٹر، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ان کو وہ وہاں موجود تھے، ان دونوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں گویا سہارا دے کے لے کے گئے مسجد کی طرف، اینڈ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ his feet was like sort of dragging towards, he couldn't walk on his feet, he was so weak. اینی ویز علی اور عباس فضل بن عباس رضی اللہ عنہما یہ لے کے گئے مسجد نبی۔ ابو بکر نے دیکھا تو وہ فوراً مصلی سے پیچھے ہٹ گئے کہ ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے۔ انہوں نے پھر ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، تمہیں میں نے آرڈر دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے، انہوں نے نماز شروع کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آگے کھڑے ہو گئے اور ان کے آگے نماز ادا کی۔ ظاہر ہے بعد میں نماز کے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں شروع کی جب میں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی جگہ لے سکے، ایسا میرے اندر ہمت نہیں ہے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میرا آرڈر از آرڈر اینی ویز۔ تو پھر فرمایا مجھے ممبر پہ لے جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی علی اور فضل بن عباس ممبر پہ لے گئے۔ ہی couldn't walk upstairs to the second or third اس کی سیڑھی کے، تو ہی sat down on the first one، پہلی سیڑھی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور پھر صحابہ کو السلام علیکم فرمایا، اور پھر تمام جو فائنل باتیں تھیں، فائنل کہہ لیں کہ کرکس کہ آج میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں اور یہ سب ہوگا، اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنے انصار اور مہاجرین کا خیال رکھنا، اور ساری انسٹرکشنز دیں، اور اس کے بعد اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں آتا ہے کہ دوبارہ بے ہوش تھے، اٹھے، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس گھر میں وہ 7 دینار پڑے ہوئے ہیں کہیں پہ، انہیں فوراً جا کے صدقہ کرو، ڈونیشن کرو، چیریٹی کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ آنکھ لگ گئی، کچھ دیر بعد دوبارہ آنکھ کھلی تو پوچھا وہ 7 دینار صدقہ کر دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں نے نہیں کیے، میں تو اتنا پینک میں تھی یہاں پہ آپ کی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو میرا آرڈر ہے وہ ابھی کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کے پاس ذاتی ملکیت میں 1 دینار بھی ہو، تو یہ 7 دینار فوراً اسی وقت صدقہ کرو۔ اسی وقت وہ 7 دینار صدقہ کیے گئے۔ بہرحال پھر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن عمر اور محمد بن ابو بکر جو کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں تھے، یہ تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ سے بات کرنے کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے۔ بات چل رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ مسواک فرما رہے تھے، تو گویا آپ کو ایک حسرت ہوئی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جج کر لیا کہ آپ کو اس کی طلب ہے، آپ نے فوراً بھائی سے کہا کہ یہ مسواک مجھے دیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سو ویک کہ ہی کوڈنٹ اس کو سافٹ خود ہی کر نہیں سکتے تھے. پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے دانتوں سے اسے سافٹ کیا پہلے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. آپ وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسواک فرما رہے تھے. اور یہ مسواک فرماتے فرماتے ہی پھر فائنل انسٹرکشنز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ جب میں چلا جاؤں گا تو ظاہر ہے خاتم الانبیاء اور نبیوں کا سردار اس کا ظاہر ہے نماز جنازہ کوئی دوسرا نہیں پڑھائے گا. تو فائنل انسٹرکشنز دی کہ میں اسی طرح سے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی اندر داخل نہیں ہو. سب سے پہلے اللہ کی رحمت اور بلیسنگز نے مجھے گھیرا ہوا ہوگا, سب سے پہلا ٹائم ان کا ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ چاروں جو بڑے ہمارے فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, چاروں فرشتے, اور یہ چاروں فرشتے آئیں گے, یہ اپنی صلوات پیش کریں گے, پھر یہ چلے جائیں گے. تو اس کے بعد میرے جو اہل بیت گھر والے ہیں یہ آئیں گے اور یہ سلام پیش کریں گے اور مجھے درود پڑھیں گے, اور یہ چلے جائیں گے. تو پھر اٹ ول بی اوپن فار تمام کے تمام صحابہ کے لیے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ اپنا درود و سلام پیش کریں, عرض کریں. بہرحال پھر اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاسٹ ورڈ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے وہ یہی تھے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. غالباً 3 دفعہ روایت میں آتا ہے, یا کتنی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو جاتے جاتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, پہلی چیز کہ نماز اپنی کبھی نہیں چھوڑنا, نماز کی پابندی بالکل پیورلی ہو. اور سیکنڈ فرمایا وما ملکت ایمانکم, جو تمہارے ملازمین ہیں, جو تمہارے نوکر ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا, ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھنا. یہ آپ کی فائنل لاسٹ ڈیسیجنز تھیں. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور اجازت چاہیے اندر آنے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. پھر انہوں نے فرمایا کہ موت کے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. انہیں بھی اجازت دی گئی. ظاہر ہے وہ اندر تشریف لائے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ آپ کے کا وقت ہے, لیکن اللہ نے ہم سے یہی کہا ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں تو آئیں, اور اگر آپ ابھی نہیں آنا چاہتے یا مزید رہنا چاہتے ہیں تو جتنا آپ کا عرض ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اب میں اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں اور بہرحال میرا جانے کا ٹائم ہے تو مجھے لے جاؤ. تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فائنل سیرت کے اوپر جو ہم نے تھوڑی بہت بات کی, اس کا کنکلوژن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.